नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सबसे मुश्किल जॉब है वो है टीवी एंकर की और सहाफ़ी की। पाकिस्तान में जब भी आपको कोई और बंदा कहता है, बिजनेसमैन कहता है, कॉर्पोरेट कहता है, सीईओ कहता है, बैंकर कहता है, डॉक्टर कहता है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन कहता है, यूरोलॉजिस्ट कहता है कि मेरी जॉब बड़ी मुश्किल है, झूठ बोलता है। इस मुल्क में, मुमलिकत खुदादाद में सबसे मुश्किल जो नौकरी है, जो सबसे मुश्किल जॉब है, वो टेलीविज़न एंकर की है और सहाफ़ी की है। बिकॉज सहाफ़ी का काम है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उस पर कमेंट करे। इस मुल्क में यही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम एक्सप्रेशन के बाद वाली फ्रीडम जो है वो चूँकि गारंटेड नहीं है, इसलिए बात करना, एनालिसिस करना जो है वो ज़िंदगी को ख़तरे में डालने से खाली नहीं है। लेकिन अब करें क्या कि जब आपकी सारी सियासत जो है वो ऐसी आपके सामने डेवलपमेंट्स होती हैं कि कितनी ही एहतियात से हम क्यों ना बात करें, कितना ही डर के क्यों ना बात करें, कितना ही घबरा के क्यों ना बात करें, बात तो करनी ही पड़ती है और हमारे पास कोई हल नहीं है। अब जब कामरान खान साहब, जो इस मुल्क के बहुत ही प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इंटरव्यू करने की कोशिश की और उनको इजाज़त नहीं मिली, अब उन्होंने इमरान खान का एक इंटरव्यू किया है और ज़ाहिर है कि ये इंटरव्यू चल रहा है तो फिर इसे एक ऑफिशियल सैंक्शन हासिल है। और उस इंटरव्यू का एक इक्तसाब या एक्सर्प्ट जो है वो कामरान खान साहब ने मेरे हाथ में भी है, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी उसकी की है और मेरे हाथ में फ़ोन से ही पढ़ के सुना देता हूँ। Breakthrough question answer with Imran Khan. General Bajwa be given extension till the next elected government appoints new COS. Ready for talks with government on elections. Confidence building talks with US. Former Prime Minister will join me at this tonight at 9:30. अब क्या करें हम? जैसे कि मैंने आपको कहा कि सहाफ़ी की और टेलीविज़न एंकर पर्सन जो है उसकी सबसे ज़्यादा मुश्किल जॉब है इस मुल्क में। बाकी सब लोग जो कहते हैं मेरी नौकरी मुश्किल है और उनको कोई ऐसा मसला नहीं है, पिछले 6 महीनों से भी उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। सिर्फ टीवी वाले जो हैं बेचारे और जो सहाफ़ी हैं, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्हीं की ज़िंदगी ख़तरे में है। बहरहाल मजबूर हैं हम कि इस डेवलपमेंट पे ये टेलीविज़न प्रोग्राम उनका ज़ाहिर चल रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑफिशियल सैंक्शन हासिल है, वरना ये टीवी प्रोग्राम कामरान खान साहब का 9:30 बजे चलना ही नहीं था। इसका 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको तमाम धड़ों की ऑफिशियल सैंक्शन हासिल नहीं है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में फॉर्चुनेटली, हमें तो नहीं पता था कि ये डेवलपमेंट होने वाली है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास एक पॉलिटिकल पैनल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ज़बरदस्त तरीन जो एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर-ए-नाज़ एक से एक बढ़ के मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो हम इसकी डिस्कशन करते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं अवैस तौहीद साहब। अवैस तौहीद साहब कई टेलीविज़न चैनल्स को हेड कर चुके हैं, बैनुल अक़वामी, शायद ही कोई ऐसा न्यूज़पेपर हो जिसके अंदर नहीं लिखा अवैस तौहीद साहब ने। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। BBC के लिए काम कर चुके हैं, एजेंसी फ्रांस के लिए काम कर चुके हैं, क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के लिए काम कर चुके हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए लिखा, द टाइम्स के लिए लिखा, द गार्डियन के लिए लिखा, ARY से वाबस्ता रह चुके हैं, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता रह चुके हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू अवैस तौहीद। आई थिंक 92 से भी वाबस्ता रह चुके हैं। मज़हर अब्बास साहब पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, PFUJ के एक से ज़्यादा दफ़ा सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू मज़हर अब्बास साहब। हबीब अकरम साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, इलेक्शन के हवाले से बड़ी गहरी नज़र है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता रह चुके हैं। इस वक्त सुनो एक नया टेलीविज़न चैनल आ रहा है, उससे वाबस्ता है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अवैस तौहीद साहब, मैंने तो जो कहना था मैंने कह दिया, अपनी ज़िंदगी खतरे में। मज़हर से शुरू करें ना, शेर से। अब मसला ये है कि शेर अच्छा। मज़हर साहब, क्वेश्चन ये है कि सबसे दलेर कौन है, सबसे हिम्मत वाला कौन सा है, सबसे महफूज कौन है? आप मेरा ख्याल लग रहे हैं आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हम तो खतरनाक जगह में, इस्लामाबाद के अंदर, कराची में शायद आज के बचत होती। अच्छा, अब तक तो हम समझते थे कि सबसे बहादुर और सबसे दिलेर इमरान खान है। लाइटर नोट पे था। लेकिन देखिए मोहित, अभी हमने एक ज़ाहिर पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, अभी तो उसके जो क्लिप्स हैं वही हमें कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ कामरान खान साहब ने, कुछ फवाद चौधरी साहब ने भेजी हैं। लेकिन जो बात ज़ाहिर है अभी सामने आई है और जो बात ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत एक तरीके से ब्रेक थ्रू भी कह सकते हैं। अब ये ब्रेक थ्रू दोनों सेंस में है कि क्या इमरान खान साहब की कोई बातचीत रही है और बातचीत आगे बढ़ी है, जिसके बाद उन्होंने इस हद तक बात की, जैसे आपने खुद ही कहा कि कल से पहले कामरान खान का इंटरव्यू नहीं चल रहा है और जो चीज़ें सामने हैं उससे मैं रिट्रीट कहूँगा, जो इमरान खान साहब की पोजीशन रही है उससे रिट्रीट नज़र आता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स रिट्रीट करते हैं, कंसीड भी करते हैं बात सिचुएशन। हाँ, लेकिन रिट्रीट से उनको मिलेगा क्या इन रिटर्न, क्या मिल रहा है उनको? देखिए, इमरान खान साहब को गालबन जो मिल रहा है वो ये कि वो अगला इलेक्शन उन्हें वो
اور اعتماد بھی ہیں, ان کو یقین بھی آ رہا ہے کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بڑی آسانی سے جیت لیں گے. اب جو انہوں نے یہ بات کی ہے, اس کے ساتھ جو بات کی ہے کہ نئی گورنمنٹ اور نیا وزیر اعظم, نیا آرمی چیف اپوائنٹ کرے, تو وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ان کے جو بھی نیا وزیر اعظم ہوگا اس کو اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو کسی وقت بھی تبدیل کر سکتا ہے. آخر مشرف صاحب کی سرکمسٹانسز مختلف تھی, لیکن اس کا ٹینیور تو نہیں کمپلیٹ ہوا تھا جب مشرف صاحب کو ہٹایا گیا. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی چیزیں. لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایکسٹینشن والی بات ایک فارمر پرائم منسٹر سے, جنہوں نے اپنا پورے 5 مہینے کا ایک بیانیہ کچھ اور ترتیب دیا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں الیکشن کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے. تو 5 مہینے سے تو آپ فوری الیکشن کی بات کر رہے تھے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ انہیں وہ کامیابی نہیں مل پائی تمام تر پبلک سپورٹ کے باوجود. وہ حکومت کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے پہ مجبور نہیں کر سکے, وہ حکومت کو فوری الیکشن کرانے پہ مجبور نہیں کر سکے, وہ حکومت کو نئے الیکشن کمیشن پہ مجبور نہیں کر سکے. وہ اب حکومت کو جو ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے نہیں روک پا رہے. تو وہ اس حوالے سے انہیں کوئی کامیابی. ذرا مظہر روکیں, ایک تو آپ کی لائن بھی تھوڑی کلیئر نہیں ہے, اس کی آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی. پروڈیوسر صاحب, مظہر آواز صاحب کی جو لائن ہے اس کو ٹھیک کریں. حبیب اکرم صاحب, یہاں 3 دھڑے ہیں اس وقت پاکستانی سیاست کے. ایک عمران خان اور تحریک انصاف, ایک پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ. یہ جو ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹ یا پوزیشن آ رہی ہے, یہ تینوں دھڑوں کے درمیان میں ایک ٹیسٹ اپروول ہے, یا یہ 2 دھڑوں کا اپروول ہے اور تیسرا اس میں سے باہر ہے؟ دیکھیں, جس کی بھی اگر آپ پاکستان کی سیاست کا اور بالخصوص پچھلے کچھ عرصے کی سیاست کو دیکھیں تو موحد پیرزادہ صاحب, اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ 3 دھڑے کسی چیز پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ان میں سے کوئی سے 2 ہی اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور ان میں سے جو کامن فیکٹر ہوگا وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ چل سکتی ہے پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے, یا اسٹیبلشمنٹ چل سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ لے کے. اور یہ دونوں جماعتیں بیک وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں اور لمبا عرصے تک چلیں, مجھے اس میں یہ بہت مشکل کام لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کا ہمارا جو تجربہ ہے, بلکہ پچھلے 6 سال کا تجربہ, وہ ہمیں یہی بتاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موحد پیرزادہ صاحب, اگر میں یہ سمجھ لوں, اگر ابھی چونکہ انٹرویو سامنے پوری طرح آیا نہیں ہے, لیکن اس کا جو حصہ سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں, یعنی اگر یہ بات مان لی جائے کہ عمران خان یہ آفر کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر انٹل نئے الیکشن کے طور پہ, نیا الیکشن جب تک نہیں ہو جاتا, اور پھر اس کے بعد مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں, تو اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عمران خان نے کب کہا ہے کہ کسی کو اتار دو یا کسی کو ایکسٹینشن نہ دو. عمران خان نے یہ تو بہت اپنی, آپ یوں کہیے کہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ چیزوں کو اس حساب سے مولڈ کر لیا ہے جس حساب سے ہو جانی چاہیے. سیاست میں تو وہ منہ سے مانگی ہوئی بہت, فیصلہ آباد میں تو انہوں نے کہا نا کہ جو بھی اپوائنٹمنٹ ہوگی آفیسرز کی وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. وہاں پر انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کو میرٹ, وہاں پہ بھی خاص مطلب تھا اس کا, وہ اس کا پھر بڑی کھپ پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سائٹ پہ کہ میرٹ سے کیا یہ خیال ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی شخص میرٹ پہ نہیں ہے, کوئی آفیسر ایسا بھی ہے جو میرٹ پہ نہیں ہے. دیکھیے, وہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں عمران خان کہ جناب ان کو نہیں کرنا چاہیے, یعنی جو پی ڈی ایم کا موجودہ حکومتی بندوبست ہے, یہ اگر کسی کو چیف آف آرمی سٹاف لاتا ہے تو اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے بیانیے کے مطابق یہ گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے, کیونکہ اس کے وزیر اعظم کے اوپر الزامات ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر میں بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ جب بھٹو کے ساتھ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کا خراب ہوا تو اس کو ریکنسائل ہونے میں 30 سال لگے. نواز شریف کے ساتھ معاملہ جب خراب ہوا تو 8 سال لگے. نواز شریف کے ساتھ دوسری دفعہ معاملہ خراب ہوا تو صرف 3 سال لگے. اور عمران خان کے ساتھ آپ کی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ جب عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا بات ہوگی تو وہ 3-4 مہینے کی بات ہے. سوال اب یہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سم ہاؤ دنیا کے اندر فنکشنل ڈیموکریسی کا فساد بھی برقرار نہیں رکھ سکیں گے اگر آپ عمران خان کو لوپ ان نہیں کرتے پاکستان کے سسٹم کے اندر, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت سڑکوں پہ ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے. تو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم انٹرنیشنلی بھی ایک فارس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم کو ڈیموکریٹک بھی نہیں مانا جا سکتا انٹرنیشنل لیولز کے اوپر.
تو اب لہٰذا عمران خان نے جو کیا ہے، اور اگر یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس ڈیولپمنٹ پہ بہت خوش ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر اسی طرح افہام و تفہیم سے معاملات آگے بڑھنے چاہیے. پاکستان میں خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بار بار بات کی گئی تھی کہ ہم نیوٹرل ہیں. تو اب اگر ایک ایسا شخص جو ان کے خیال میں ان پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کر لیں، آپ کے پاس ایک اور موقع ہے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا اب رک جائیں. اچھا اویس بھائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ 3 دھڑوں میں سے صرف 2 میں ہو سکتا ہے. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 6 مہینے سے وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک ایگریمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ تھی. اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہمیں نظر آ رہی ہے بظاہر آن دا فیس آف اٹ پرائما فسائی. ٹھیک، تو اس پہ پھر کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا پی ڈی ایم اور خاص کر کے پی ایم ایل این اگر وہ اس میں سے باہر رہ گئے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے آپ نے اپنے تجزیے میں مشکلات کا ذکر تو کر دیا اس کے تجزیے میں، ظاہر بات ہے، اور ہر ایک ہمارے ساتھی جو بھی ہے وہ شروع کر رہا ہے کہ ابھی تک انٹرویو نہیں آیا تو ڈسکلیمر ایگزیکٹلی دیکھنا ہے کہ کیا ہے. ابھی تو کامران خان صاحب کا ٹویٹ اور اس کے اندر جو عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں. دیکھیے مجھے ایک چیز یہ لگتی ہے کہ ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا جنرل باجوہ صاحب کی، ایک اور ایکسٹینشن کا معاملہ، وہ سیاسی حلقوں میں بات تھی، سیاستدان اس پہ بات کر رہے تھے، اینکرز باتیں کر رہے تھے ان پرائیویٹ. یہ پہلی دفعہ ہے کہ خان صاحب جو بظاہر یہی لگتا تھا کہ ان کے گلے شکوے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ ان کی 80 کی دہائی سے کرکٹ کی محبت کی بنیاد پر دوستی نے جنم لیا تھا، اور ان کی حکومت جب ہوئی تھی تو بہت ہی زیادہ کلوز ریلیشن شپ تھی باجوہ صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ تعلقات انہوں نے گلے شکوے رکھے ہوئے ہیں جب سے ان کی حکومت رخصت ہوئی ہے. اب ان کی طرف سے پبلک اور پولیٹیکل ڈومین میں یہ بیان آ جانا کہ جی ایکسٹینشن ہم تیار ہیں ایکسٹینشن دینے پہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم اعلان تو ہے اس حکومت کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی. شاید سیاسی کارڈ بھی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر پولیٹیکل کارڈ ہے، ایک پولیٹیکل کارڈ بھی ہو سکتا ہے. خان صاحب اگر یہ پولیٹیکل کارڈ ہے تو یہ چلے نا، دیکھیے یہ چلے نا، نہیں یہ چلے گا نہیں 9:30 بجے اگر یہ خان صاحب کا آن دا فیس آف اٹ. تو یہ لگ رہا ہے نا خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف سے ہاتھ ملا کے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھیں گے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. ان کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر ڈینٹ ہو گیا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ بات کر رہا ہوں، انفارمیشن کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا. انہوں نے تو اپنا پورا نیریٹو اور سیاسی قلعہ اسی بنیاد پہ بنایا ہے کہ یہ سارے چور لٹیرے اور ڈاکو ہیں، اور اسی کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جی میں ان کے ساتھ جبھی تو فوٹو شاپ بھی نہیں کرانا، فوٹو آپ بھی نہیں کرانا چاہتے، ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یہاں ہاتھ ملانے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں تو انڈائریکٹلی الیکشن. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو مذاکرات کی دعوت، دیکھیں نا کہا ہے نا مذاکرات کی دعوت، تو میں بغیر ہاتھ ملائے کیسے مذاکرات کروں گا؟ آپ سے مذاکرات کروں گا تو تصویر کے لیے بات کروں گا نا، مزید لڑائی کے لیے بات تو نہیں کروں گا نا ڈاکٹر صاحب. نہیں یہ تو انڈائریکٹ جو ہے نا کہ مطلب سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہے. الیکشن دو مجھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت سے بات چیت، اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری کرے گا؟ نہیں، فواد چودھری کرے گا اور اسد عمر کریں گے اور یہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف ہوگا. کیا بات کر رہے ہیں؟ بغیر اس طرح ہو جائے گی. جب تک زرداری صاحب شہباز شریف صاحب نہیں بیٹھیں گے اس مذاکرات کی نہیں بات ہوگی. عمران خان، آصف علی زرداری اور نواز شریف بیٹھے نظر نہیں آ سکتے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں نظر آ سکتے. ٹھیک، مجھے یہ لگتا ہے کہ نظر نہیں آ سکتے. اس وقت ان کا کوارٹر جو پولیٹیکل جو ووٹ بینک ہے میرے خیال میں وہ اس میں زنگ لگے گا یا الگ ہو جائے گا. مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی جھٹکے لگنے لگ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس قانونی شکنجے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں خان صاحب، دیکھیں یہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ خان صاحب پالیٹکس نہیں کرتے. خان صاحب پالیٹکس کرتے کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا میں تو کہہ رہا ہوں نا یہ پالیٹکس ہے نا. اگر کامران خان صاحب کو اس طرح تصفیے کی بنیاد پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے اختلافات جو وہ یہ سمجھتے ہیں، جو مجھے لگتا ہے غلط بنیاد پر ہے کہ ادارے کی کچھ شخصیات سے ہے، ادارے سے نہیں ہے، کہ ان سے بھی تصفیہ ہو جائے گا اور شہباز شریف اور زرداری صاحب سے بھی ہو جائے گا اور یہ اپنے ارلی الیکشن کو بھی ختم کر دیں گے. ارلی الیکشن اگلے سال ہو جائیں. مجھے لگتا ہے ارلی الیکشن، مجھے پتا چلا کہ ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں اگلے 2-3 مہینوں میں، 4 مہینوں. پھر تو بات وہی ہے نا. ارلی الیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب ناراض ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہر ایک کو ایک
सियासी बयानिए के अंदर लेकर आना चाहते हैं ना। अभी तक तो ये है कि खान साहब अड़ियल हैं, खान साहब ईगोइस्टिक हैं कि यही एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप कंटिन्यू करे, लेकिन इलेक्शन जल्दी करवा दें, ये नया कह रहा हूँ। इससे उन्होंने कई शिकार करने हैं। मैं तो दूसरे तरीके से रीड करना चाह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही होगा, मैं अपने दोस्तों के और आपके साथ थोड़ा सा एक इख्तलाफी नोट के साथ दूसरे जाविये से देखना चाह रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक सियासी कार्ड हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है, इस बयान का मतलब कि खान साहब ने शिकस्त कबूल कर ली, खान साहब ने अपना जाराना अंदाज़ मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म कर दिया। खान साहब इस वक्त कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं और मुझे ये लगता है कि अगली दफ़ा जब कोर्ट जाएंगे तो माफ़ी का वर्ड यूज़ करेंगे और वो इस मामले से अपनी जान छुड़ाएंगे जो इस वक्त उनके पास गलत मशवरों से लगे हुए। कुछ तज्ज़ियाकार तो कहते हैं कि नहीं खान साहब ने तो कोई बात ही नहीं की, आप जो है छोड़ दें, रहमो करम पे कोर्ट को ना आप अपने आप को हवाले करें। लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब वहाँ पे करेंगे तस्फिया। दूसरी तरफ ये देने के बाद मुझे लगता है कि एक सियासी कार्ड है और अगले चंद दिन में ये पता चलेगा। आज इंटरव्यू से भी क्लैरिटी आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सटेंशन का एक सियासी शोशा छोड़ के खान साहब ने एक नई बहस को जन्म ले लिया है जो सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स या सियासी हलकों में नहीं होगा, बल्कि कहीं ज़िम्मेदार हलकों के हलकों में भी ये बात इस तरह की कैफियत का बाइस होगी। क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो इज़ नेवर बीन कंसिडर्ड कि कोई अच्छा पहलू समझा जाता हो इदारे के अंदर। तो मुझे लगता है ब्रेक ले लें। ये सियासी ये नवंबर दिसंबर 2019 का रिवर्सल है, जब उस वक्त बादल खासा इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी और फिर PMLN की पूरी जमात ने पार्लियामेंट के अंदर आकर उस एक्सटेंशन को सपोर्ट किया। अब ये उसका एक तरह से रिवर्सल है कि यहाँ पर अपोजिशन जो है लीडर की हैसियत से इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि वो कंटिन्यू करें। और दूसरी तरफ अभी देखना ये है कि PMLN जो खास करके PMLN का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बहुत ही हसास और सेंसिटिव इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, बड़ी एहतियात से हम बात कर रहे हैं। मजबूरन है कि टेलीविज़न एंकर और सहाफ़ी को बात करनी ही पड़ती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मज़हर अब्बास साहब, बात इस चीज़ पे ख़त्म हुई कि इमरान खान साहब ने तो अपना जो भी फायर करना था, तुरप का पत्ता खेलना था, खेल दिया। और अगर हबीब अकरम साहब की लॉजिक पे हम चलें कि जो 3 बड़े धड़े हैं पाकिस्तानी सियासत के, जिसमें एक तरफ इमरान खान और PTI हैं, दूसरा धड़ा PDM की 13 जमातें हैं और तीसरा सबसे बड़ा धड़ा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। ज़ाहिर है कि इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में 2 ही फरीक जो हैं उनके दरमियान अलायंस हो सकता है। मार्च से हम देख रहे हैं कि PDM की जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में अच्छे ताल्लुकात और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है। अब इमरान खान साहब ने अपना तुरप का पत्ता फेंका है, हबीब अकरम साहब कह रहे हैं कि 2 में हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि इस पे PMLN का क्या रद्द-ए-अमल आएगा जो लीड करते हैं PDM को? मोहित, पहली चीज़ तो ये कि 5 महीने उन्होंने नैरेटिव क्या बिल्ड किया है। हबीब अकरम साहब तो ये कह रहे हैं, जाहिर है उनका एक अपना नुक्ता नज़र है कि उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि एक्सटेंशन ना दी जाए या इस तरह की कोई बात उन्होंने नहीं की। मसला ये कि ये तो बात जनरल बाजवा ने खुद कर दी थी और ये अगर हम सबको याद हो, उस वक्त DG ISPR ने खुद ये बात की थी ना कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे, अप्रैल 2022 जी। तो आज इमरान खान ये बात क्यों कर रहे हैं कि अगर उनको तौसी मिल जाती है तो कोई वो नहीं है? क्यों कर रहे हैं वो ये बात? किसी ने की है? कहीं से ये कोई ऑर्डर आया है? कहीं से ये बात हुई है कि जिसकी बुनियाद किसी की रिक्वायरमेंट लगता है पूरी कर रहे हैं? मैं यही बात कह रहा हूं ना। तो चीज ये है कि आपने अपने पूरे मॉब को, अपने पूरे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पिछले 5 महीने में क्या बिल्ड किया है आपने? ये न्यूट्रल फिनोमेना, ये न्यूट्रल्स की सारी थ्योरी और फिर उसकी मुख्तलिफ कॉनोटेशंस, उसमें ये क्या था ये सब कुछ? अगर ये बात दुरुस्त है, अब हम जब पूरा इंटरव्यू करेंगे हो सकता है उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ मुख्तलिफ हो। चीज़ ये है कि तो क्या आपको ये इत्तलात हैं कि जो अगर नया चीफ आएगा तो वो कहीं ऐसा नहीं होगा या नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी वो कहीं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, क्या इस तरह की कोई इत्तलात उनको मिली हैं? तो सिर्फ इत्तलात की बुनियाद पर, सिर्फ इस तरह की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मेरे नुक्ते नज़र से इमरान खान ने आज अगर ये बात इस तरीके से की है तो इसका पॉलिटिकल नुकसान जो होगा वो इमरान खान साहब को।
PMLN ने तो अभी PMLN की तरफ से ठीक हो तो गया। अब इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से तो इस हवाले से कुछ भी कोई चीज नहीं आई। नहीं, लेकिन ठीक है, वो तो हम पहले भी पहुंचे कि इसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ नुकसान होगा, इस पे एक रद्द अमल होगा उनके अपने पॉलिटिकल बेस से, लेकिन नून इसके ऊपर पाउंस कैसे करेगी? नून का क्या रिएक्शन होगा 9:30 बजे के बाद? नहीं, नून का देखिए, मुझे नहीं लगता कि नून गवर्नमेंट का कोई, मेरे नुक्ता नज़र से वैसे तो गवर्नमेंट माशाल्लाह जिस तरह के स्टूपिड उनके रिएक्शंस आते हैं तो वो कोई भी रिएक्शन की तरह, मेरे नुक्ता नज़र से इस पे शायद गवर्नमेंट बहुत एहतियात से काम ले, बहुत एहतियात से रद्द अमल जाहिर करे इसके ऊपर। बाकी तो मरियम नवाज मिसगाइडेड मिसाइल हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे मेरे लगता है कि गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा नहीं रिएक्ट करेगी, क्योंकि जाहिर है वाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या उनकी तरफ से कोई बात आना कतई तौर पे उस कॉन्ट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना है, जो ऑलरेडी फैसलाबाद के बाद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी कि इस चीज़ को इस तरह बहस में ना लाया जाए। लेकिन अब इमरान खान की तरफ से ये चीज़ आई है, अच्छा है पॉलिटिकल डायलॉग की अगर वो बात कह रहे हैं, लेकिन जैसे उवैस कह रहे थे कि बातचीत ये तो नहीं हो सकती कि सेकंड ईयर से बातचीत, सेकंड ईयर तो वैसे ही मिलती रहती है, आपस में मिलते रहते हैं, फवाद चौधरी, परवेज अशरफ, ये लोग तो मिलते रहते हैं आपस में। तो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात अगर की बात कर रहे हैं अगर इमरान खान, और ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से और दीगर इशूज़ के हवाले से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की अगर बात कर रहे हैं, तो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो मुकम्मल हुकूमत और मुकम्मल अपोजिशन के दरमियान होते हैं। ये नहीं होता कि उनकी सेकंड टियर लीडरशिप एक एजेंडा तैयार करती है, एक ग्राउंड बनाती है, लेकिन जो फाइनल टॉक्स होती हैं वो तो फिर टॉप लेवल पे होती है। वो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के लिए बहुत आसान होगा, और या कि वो जाके शहबाज शरीफ के साथ बैठे, क्रॉस द टेबल शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी बैठे हों, और इस तरफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को बैठे हों, ये मुझे होता हुआ नजर नहीं। बाकी मैसेजेस पास होते हुआ नजर नहीं आ रहा था। हबीब अकरम साहब, मज़हर अब्बास साहब आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत पोलाइटली उन्होंने और बड़ा स्ट्रांगली और फर्मली डिसएग्री किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 5, 5.5, 6 महीने का जो बयानिया बनाया था उसको उन्होंने डाउन द ड्रेन फेंक दिया है। कुछ भी उनकी मसलहत हो, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इमरान खान साहब को सियासी तौर पर होगा। देखिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये कैसे कहूं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो बरसरे जलसा हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहा है कि आइए आप और हम मिल के साथ चलते हैं, आप और हम मिल के इस हुकूमत का तिया पांचा कर देते हैं। ये हुकूमत दरअसल चोरों की हुकूमत है, ये उनका बयानिया है। आपको इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, आपको इस हुकूमत को खत्म करके जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान ने PDM की गवर्नमेंट को तो एक दिन भी अपना सियासी हरीफ नहीं माना, बल्कि उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया और साथ ही उन्हें रिकंसिलिएशन की दावत भी दी। तो लिहाजा अब अगर रिकंसिलिएशन के कोई मौके पैदा होते हैं तो इसमें क्या मज़ायका है। दूसरी बात यह है कि क्या हमें यह बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी या एब्सोल्यूट पॉपुलैरिटी की बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट नहीं बनती, और अगर बन जाए तो फिर वो चल नहीं सकती। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक है अवाम का एतमाद और दूसरा यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद, क्योंकि समहाउ पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन के अंदर फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का भी एक खास किरदार मौजूद है। तो जो शख्स इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई में एक खास हद से आगे निकल जाता है, आमतौर पर अवाम भी उसे कहते हैं कि आपको जरा पीछे आना चाहिए। ये मेरा यानी 2018 से और आप ये समझते हैं कि दो जो बड़े धड़े हैं तो लिहाजा उनकी आपस में एक टैसिट, जिसको टैसिट एग्रीमेंट कहते हैं, एक तरह से एक सुलह सी हो रही है जी। एक झगड़ा अब यहां खत्म होता नजर आ रहा है दो बड़े धड़ों में जी। तो अगर ये झगड़ा खत्म होता है, अगर वाकई इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो जैसे मजहर भाई ने कहा कि किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, तो जब अगर ये झगड़ा खत्म होता है तो इसका
منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو موجودہ پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائے گا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب متحارب گروہ ہوا کرتے تھے, ایک حکومت میں ہوتا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوتا تھا اور دوسرا جو حکومت میں آتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آتا تھا. تو لہٰذا یہ سارے معاملات ایک خاص انداز میں چلتے ہیں. عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات کو چھپا نہیں رہے. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت سنبھالی تو اس حکومت کے سارے وزراء آ کے کہا کرتے تھے بڑے فخر سے کہ ہم تو سیم پیج پہ ہیں. کامران خان صاحب نے اس سسٹم کو ہائیبرڈ کا نام دیا اور انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ سسٹم تو ایک دوسرے کے اندر, یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک دوسرے کے اندر اتنے گتھے ہوئے تھے. تو اتنے گھلنے ملنے کے بعد جب بیچ میں شکنجیاں ہوئی یا کوئی اور وجہ ہوئی, جیسے اکتوبر کا معاملہ ہوا, اکتوبر 2021 کا, تو اس کے بعد معاملات تو سمٹ بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا معاملات سمٹ گئے. یہ کیا عمران خان نے ان سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں یا عمران خان نے نسبتاً کم سخت باتیں کی ہیں؟ عمران خان نے تو کسی کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا دیکھیے پھر دوسری بات یہ ہے, تیسری بات یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب نواز شریف ہمیں صاحب کا الٹیمیٹلی ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا ہے. کھٹائی میں پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا رکیں, جب آپ بول رہے تھے نا حبیب اکرم صاحب, تو ناظرین نے آپ دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے سر ہلا رہے تھے مسلسل. اویس توحید صاحب وہ ایگری اس سے نہیں کر رہے تھے. اویس توحید صاحب جو آخری جلسہ کیا عمران خان صاحب نے گجرانوالہ میں نے بڑے غور سے سنا, کاپی پین سے لے کے, چونکہ ویلاگ بھی میں نے کرنا تھا. مجھے ایسا لگا کہ ایک ڈیل ان میکنگ ہے. جب انہوں نے آخر میں کہا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سے جو پاورفل ہیں, اور پھر انہوں نے نام لیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کو ڈاؤن دا ڈرین لے کر جا رہی ہے ایک, اور کوئی نہیں آئے گا دنیا میں اس کو بچانے کے لیے پاکستان کی معیشت کو. اگر کوئی آئے گا تو وہ نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا میرے پاس فارمولا ہے کہ میں ڈائسپورا کی انوالومنٹ سے فنڈ جنریشن کر سکتا ہوں, اگر 5 لاکھ لوگوں سے بھی میں انویسٹمنٹ کروا دوں, لیکن اس کے لیے ٹرسٹ چاہیے, کریڈیبلٹی چاہیے. تو بیسیکلی انہوں نے ایسا لگتا تھا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے جس کو انہوں نے ایک طرح سے پریزنٹ کیا ہے, ایک دکھایا. ٹھیک ہے, یہ میں گجرانوالہ کے جلسے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ نہیں ایگری کر رہے, میں ان ادر ورڈز مجھے ایسا لگتا ہے کہ حبیب اکرم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیل ہو گئی ہے, ٹرائنگولر پاور ریلیشن شپ تھا, 2 دھڑوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. بہت اچھی بات ہے اگر ڈیل ہو گئی. مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ جب اتنے گتھے ہوئے تھے, اگر حبیب اکرم صاحب کی میں وہ ایکسپریشن کو استعمال کرنا چاہوں, یا ایک جان دو قلب ایک جان جو تھے وہ ہوئے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب جب ان کی حکومت تھی. تو دیکھیے جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اور جب دوریاں ہوتی ہیں, ناراضگی ہوتی ہے, تو پھر وہ سینس آف بیٹریل میں آتا ہے. اور خان صاحب جس نہج پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو لے کے گئے ہیں, اختلافات کو, وہ کھلا لے کے گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو کیمپینز ہوئی ہیں, جو کسی نے بلنک کرنا تھا نا, کسی نے بلنک تو کرنا تھا نا اسٹینڈ آف میں. سنیں نا سر, لا تعلقی کا اظہار جتنا وہ کریں سوشل کیمپین سے, میڈیا کی کیمپین سے, جو ٹرینڈز ہیں ان سے جتنا لا تعلقی کا اظہار کریں, چاہے وہ لزبیلا ہیلی کاپٹر کریش کے اس پہ سوشل میڈیا کیمپین تھی, اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں, کہیں نہ کہیں انگلیاں ادھر جاتی ہیں, ناراضگی ادھر جاتی ہے. اور چاہے وہ فیصل آباد کے اندر ابھی تو ہوا ہے, کوئی 6-7 روز میں کایا پلٹ گئی اور خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی. مجھے نہیں لگتا. دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فاصلے ہیں خان صاحب نے, جو اپنے برجز جو انہوں نے تھے ان کے, اور جو چینلز آف کمیونیکیشن تھے, وہ کافی زیادہ برن کیے ہیں, کافی زیادہ ختم کیے ہیں اپنے جارانہ پوسچرنگ سے. اب یہ ان کا ایک خاصہ ہے, یہ ان کی کریکٹرسٹک ہے, یہ ان کی خطابت کا ایک ہنر ہے جو ان کے چاہنے والے شاید پسند کرتے ہیں کہ وہ اگریسو بولتے ہیں, پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ خان صاحب کا انیشیٹو ہوتا نا, یہ پروگرام 9:30 بجے چلے گا نہیں جی. اگر یہ خان صاحب تیر چلا رہے ہیں. دیکھیے آپ اس میں سے کچھ بھی ڈھونڈنے کی تلاش کریں, میں جو تلاش کر رہا ہوں وہ بالکل مختلف چیز ہے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں یہ تلاش کر رہا ہوں کہ یہ ایک انٹرویو, اس کو ایک فیس ویلیو پہ لیجئے. اس سے نہ خان صاحب کی سر امریکہ کا انٹرویو تھوڑا ہے کہ چل جائے گا, پاکستان کا انٹرویو ہے یہ کہ چل رہا ہے. نہیں دیکھیے, نہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. پھر پچھلا کیوں نہیں چلا؟ ایسا میں اور مظہر 40 سال سے کر رہے ہیں, میں 30 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ تلخیوں کے بعد خان صاحب کی مبینہ امریکی سفارتکاروں سے ملاقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات صحیح ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات صحیح ہو گئے اور حکومت جو ہے اب جانا چاہ رہی ہے.
دیکھیے ریٹ کرتے کرتے بھی بہت ٹائم لگے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کا, میں حبیب اکرم اور مظہر ایک ہی پروگرام میں تھے کہیں پہ, میں وہ فریز یوز کر لیتا ہوں, اس میں بالکل صحیح آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو مستقبل کا سیاسی سفر ہے وہ ایک سفر ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر. ان کی سیاسی طاقت ہے, ان کا سیاسی وزن ہے, لیکن میرے خیال میں ان کا جو عدسہ ہے دیکھنے کا ادارے کو وہ ناقص ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختلافات صرف انفرادی بنیاد پہ تھے, شخصیات کی بنیاد پہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ تواتر کے ساتھ جارحانہ جو پوسٹرنگ ہے خان صاحب کی, اس کی وجہ سے جو ان کا سپورٹ بیس ہے اس کے اندر کافی کچھ کھو دیا ہے خان صاحب نے. مجھے نہیں لگتا اتنی آسانی سے ہو جائے کامران خان صاحب کا یہ انٹرویو بھی ہو جائے. انٹرویو کے اوپر جتنے بھی ہم انالیسس کر لیں, مجھے لگتا ہے ابھی لمبا سفر ہے, اور خان صاحب نے یہ ایک سیاسی کارڈ جتنا مجھے لگ رہا ہے آن دا فیس آف اٹ, ابھی تک انٹرویو نہیں نشر ہوا, مجھے لگ رہا ہے اٹس اے پولیٹیکل کارڈ جس ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہے خان صاحب. 3 ڈفرینٹ قسم کی پوزیشن ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ایک کراچی سے مظہر عباس صاحب کی, ایک اسٹوڈیو سے اویس توحید صاحب کی, ایک حبیب اکرم صاحب کی, جس سے کسی حد تک میں سمپیتھیٹک ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ کراچی چلتے ہیں مظہر عباس صاحب کی طرف آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں نے پروگرامز کے وقفے سے پہلے ہی کہا کہ اب تک 3 اوپینینز ہمارے سامنے آ چکی ہیں. ایک اوپینین ہمارے سامنے اسٹوڈیو میں ہے اویس توحید صاحب کی, ایک اوپینین حبیب اکرم صاحب کی ہے جس سے میں کسی حد تک سمپیتھیٹک ہوں. تیسری اوپینین جو ہے وہ مظہر عباس صاحب کی ہے کراچی میں. واپس چلتے ہیں مظہر عباس صاحب کے پاس. مظہر عباس صاحب, اویس توحید صاحب کو آپ نے سنا بریک سے پہلے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے ایک پتا پھینکا ہے اور یہ کوئی ٹیسٹ اپروول نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پروگرام ہونا ہی نہیں تھا جب تک اس میں کنسنسس یا اپروول نہیں. جی میں کسی حد تک آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں موہید. دیکھیے اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سے اگر بات چیت ہوتی ہے, اس سے اگر معاملات طے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہوتی. چیز یہ ہے کہ آپ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اور یہ میں آپ کو مثال دوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی. پیپلز پارٹی نے 11 سال ایک ہائپ کریٹ کی, اور ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کے ہزاروں کارکنوں کو کوڑے لگے ہوئے, بہت سے لوگ پھانسی چڑھ گئے جیلوں میں, ملٹری کورٹس میں. یہ تو اب بھی کچھ بھی سزائیں شاہی قلعے میں. پیپلز پارٹی سب سے بڑا, پیپلز پارٹی کے ورکر کا سب سے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ کس وقت ہوا تھا, ہارٹ بریک کس وقت ہوا تھا؟ جب تمغہ جمہوریت دیا گیا. جب 88 کی تمغہ جمہوریت دیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہم سے اتنی بڑی اسٹرگل کر پائی تھی اگر تمغہ جمہوریت ہی دینا تھا. تمغہ جمہوریت تو ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے ہزاروں کارکنوں نے قربانی دی. اب یہاں کیا ہے, آپ اٹھا لیں پی ٹی آئی کے کتنے بھی فالوورز ہیں, پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, ریٹائرڈ افسران ہیں, ان کے سوشل میڈیا اور ان کے جو بھی ویلاگز وغیرہ سارے اٹھا لیں, پلس جو ہمارے کچھ کولیگز ہیں جو آج بغاوت کے مقدمات جھیل رہے ہیں, تو آپ ایک ایسی ہائپ کریٹ کرتے ہیں جو غلط تھی. ہائپ کریٹ کی, پھر یہ ساری چیزیں تو آپ وہ ہائپ نہ کریٹ کریں. جو ایک شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے, جب بھی ہم دوست بن جائیں تو شرمندہ نہ ہو. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں وہاں جب لیکن تھوڑا سا اگر میں ڈس ایگریمنٹ کر سکوں کہ آپ ساری نیگوسیشن جو اسٹریٹجی ہوتی ہے پالیٹکس میں یا بزنس میں, وہی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو اوپر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور آپ پھر ایک ہائی پوائنٹ پہ جا کے نیگوسیشن کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی پوائنٹ پہ لے کر ہی کیوں گئے جب آپ نے کمپرومائز کرنا تھا. ہائی پوائنٹ پہ آپ لے کر ہی اس لیے جاتے ہیں کہ آپ دکھاتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے, اور پھر آپ ڈیل کرتے ہیں. ڈیل میکنگ ہو رہی ہے نا. دیکھیں موہید, پوزیشن آپ دکھاتے ہیں اپنی پبلک اسٹرینتھ کی بنیاد پہ, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. آپ دکھاتے ہیں لاکھوں کے مجمع کو, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جس کو ظاہر ہے ہر فالوورز کی, ان کے فالوورز کی مختلف کلاس ہے نا, وہ اسی طرح لیتے ہیں جو اس کا انٹلیکٹ لیول ہے, وہ اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ جو اس کا انٹلیکٹ لیول ہے. تو وہ جو انٹلیکٹ لیول چلا گیا, وہ آپ نے اس کو اتنا اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کر دیا, اس کو اتنا اینٹائی کر دیا کہ آج جب وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ ہوا کیا ہے, یہ کنفیوژن, وہ کنفیوزڈ ہے. میں حبیب اکرم, اویس توحید اور آپ شاید ٹھیک ہے. حبیب اکرم صاحب, عمران خان صاحب نے چونکہ اپنے سپورٹ بیس کو ایک خاص ڈائریکشن میں اتنا زیادہ انہوں نے اس کو انرجائز کیا
یا اس کو ایک بیانیہ دیا, اس کو ایک انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا کہ اب اگر وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں تو ان کا اپنا سپورٹ بیس جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, کنفیوز بھی ہو سکتا ہے, اس کو اکٹھا رکھنا مشکل ہوگا. دیکھیے میں بار بار عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں معید کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کیا ہے, شہباز گل کے اوپر کیا کیس ہے, ذرا غور فرمائیے وہ کیا کیس ہے. وہ میں ان کی بات کی تائید نہیں کر سکتا, لیکن وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس تو یہ ہے نا کہ کسی مخصوص ادارے کے بارے میں انہوں نے, اس کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے, اور یہ بھی اگر آپ اس کی اندر اس کی جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ ان کی خواہش ہے کہ ایسا ہو کہ ریکنسیلیشن ہو. اچھا فرض کر لیجئے کہ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب تم بھی گھر جاؤ, تم بھی گھر جاؤ, تم بھی گھر جاؤ, اور الیکشن ہو وغیرہ, اور پھر میں اقتدار میں آؤں تو اس کے بعد دیکھی جائے گی. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ سیدھی پاکستان کے اندر تصادم کی ریسیپی نہیں ہے؟ تو اگر ایک شخص جو ہے وہ اس تصادم کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ راستہ نکال رہا ہے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ راستہ نہیں نکلتا تو اس کا انجام کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بالکل, اور میں اس میں میں اس میں جو ابھی اویس توحید صاحب بات کر رہے تھے کہ اگر یہ ایک پتا ہے, اگر ایک چال کے طور پہ یہ آفر ہے تو بھی بہت خوب ہے کہ اس کو چال ثابت کرنے کے لیے آگے سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے عمران خان صاحب, آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, اس کو غلط کر دیں. یہ ایک چال محض ایک حربہ بن کے رہ جائے گی. اور اگر اس کے اوپر واقعی کوئی موومنٹ ہوتی ہے اور ہمیں آگے چلتے ہوئے حالات ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس سے اچھی اور کون سی صورتحال ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر جو ود ان کنٹری یا انٹرا پولیٹیکل جو لڑائی ہوتی ہے وہ آخر کار صلح صفائی کے ساتھ ختم ہوتی ہے, آخر کار مذاکرات کے ذریعے ختم ہوتی ہے, کبھی بھی تصادم کے ذریعے ختم نہیں ہوتی. اور ہم خدا نخواستہ پاکستان کو سوڈان تو نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف, یا لیبیا تو نہیں بن رہا کہ پاکستان کے اندر کیا وہ سطح پہ جانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایبسولوٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتی ہے. دنیا کے اندر پریکٹیکل ڈیموکریسی یہ ہے یا ریئل ڈیموکریسی یہ ہے کہ ادارے بھی ساتھ چلتے ہیں, قانون کے تابع رہتے ہیں, اور عوام کی نمائندے جو ہیں ان کے اوپر نگرانی بھی رکھتے ہیں, اور وقتاً فوقتاً اس ایکویشن میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اب یہ ایڈجسٹمنٹ اس کو ہونے دیں, یہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے ان پورے دنوں کی محنت کا جو عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں سڑک پہ رہ کے کی ہے. اگر یہ سازش ہوتی, اگر یہ لوگوں کو پہلے سے بتایا نہ جاتا, جلسوں میں یہ بات نہ کی جاتی, جلسوں میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو روکنا چاہیے تھا, جلسوں میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو سائیڈ لینی چاہیے تھی, پھر جلسوں میں یہ بھی کہا گیا کہ میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں. تو کوئی انڈر ہینڈ ڈیلنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ جس پہ کوئی شرمندہ ہوا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس کو یو ٹرن سے تعبیر کرنا چاہیے یا اس کو کسی اور ایسی چیز سے تعبیر کرنا چاہیے کہ جس میں کہا جائے کہ عمران خان نے ریٹریٹ اختیار کی ہے. میرا خیال یہ ہے ایک جملے میں اس کو کیا بتائیں گے کہ یہ ایک ریکانسیلیشن ہے, چیزیں اس نہج تک آ گئی تھی جہاں ریکانسیلیشن ہو سکتی تھی, ریکانسیلیشن ہو رہی ہے. جی دیکھیے, کسی کی خواہش یہ تھی کہ عمران خان ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے, وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. عمران خان نے برابر کے فریق کے طور پہ دوبارہ اپنی حیثیت کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے, تو لہٰذا یہ کوئی معافی تلافی نہیں ہے, یہ ریکنسیلیشن ہے. یہ ریکانسیلیشن ہے دو طاقتور دھڑوں میں, وہی جو ٹرائنگولر پاور ریلیشن شپ ہے. بیسیکلی یہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ ہے پاور کا. اس میں مجھے دو دھڑے اگر ایک طرف ہو جائیں تو تیسرا دھڑا, عمران خان اکیلے دھڑے نے دو دھڑوں سے لڑ کے دوسرے طاقتور دھڑے کو اس نہج پہ لایا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہی ڈیل کر لیں بہتر ہے. مجھے اگین اب سارے ادارے پتہ ہے ایک مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں, انٹرویو ابھی تک نہیں نشر ہوا, پتہ نہیں انٹرویو ہماری ڈسکشن کے بچے چلے ہی. لیکن مجھے ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ پانی کی لہروں میں پتھر مار کے عمران خان صاحب نے اس کی گہرائی ناپنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اختلافات کا جو ایک دریا ہے یا ایک پول ہے, چل نہیں سکتا نا انٹرویو. نہیں, اگر یہ عمران خان نے پتھر مارا ہے, آپ
آپ یہ اگر اس میں دو سائڈوں کا کم از کم کنسنسس نہیں انٹرویو چل نہیں سکتا. دیکھیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی بیانات ہوتے ہیں آپ خان صاحب کے ہر جملے سیاسی بیان ہی ہے نا. خان صاحب نے 50 یو ٹرنز لیے نہیں خان صاحب نے 5 فائنانس منسٹر بدلے, خان صاحب نے 6 ایف بی آر کے ہیڈز بدلے. سیاسی بیانیہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں چل نہیں سکتا مین سٹریم ٹیلی ویژن چینل پہ. خان صاحب کا سیاسی دل نکال کے سرجن تو میں اور آپ ہیں نہیں, آپ تو خیر MBBS ہیں, میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, بٹ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. خان صاحب کا دل سامنے رکھ کے بتایا کہ آپ یہ دل صحیح بات کریں. اس سر ویسے دل سے پتا ہوتا ہے کچھ چلتا, دل از اونلی اے پمپ. دیکھیے یہ اب لٹریچر ہے خالی. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب ایک ایبسولوٹ پاور چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, اور وہ یہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ وہ 22 کروڑ عوام کی قسمت بدل دیں گے اس پاکستان کی اگر انہیں 2/3 میجورٹی مل جائے, آئین میں تبدیلی کی ساری شقیں انہیں اجازت ہو, اور وہ اردوغان صاحب کی طرح ایک رول کریں اس ریاست. اس انٹرم گورنمنٹ کا کیا ہوا جس کا ہم سن رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے؟ یہ جو پاور ہے اس طرح کے ممالک کے اندر, ہمارے ممالک کی طرح, الٹیمیٹ ان کی جو شیلٹر ہے یا پناہ گاہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. لیکن اس وقت ایز وی اسپیک خان صاحب کی جارحانہ پوسچرنگ سے وہ شیلٹر یا پناہ گاہ, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کو اس خیمے کے اندر اتنی جلدی پناہ مل سکتی ہے. یہ میرا ایک سیاسی نہ یہاں نہ واشنگٹن میں. مظہر عباس صاحب 48 گھنٹوں سے ہم مسلسل یہ بھی سن رہے ہیں کہ ایک انٹرم سیٹ اپ آ سکتا ہے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے کے لیے معیشت کو فکس کرنے کے لیے. دوبارہ سے حفیظ شیخ صاحب کا بھی نام اس میں لیا جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج یہ خان صاحب نے جو پتا پھینکا ہے اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ ختم ہو جاتا ہے یا انٹرم سیٹ اپ مضبوط ہوتا ہے, اس کا تصور؟ دیکھیے جو بھی ہوگا میں تو اس کا مخالف ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آپ بلاک کر دیتے ہیں جب اس طرح کا کوئی سیٹ اپ لاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگین حبیب اکرم ہمارے دوست ہیں اور بہت ہی اچھے تجزیہ کار ہیں, بہت ہی اچھے ہیں. میں نے بہت ایسا پیریڈ دیکھا ہے کہ جس میں نے ان لڑکوں کو جن کی پیٹوں پہ کوڑے کھڑے لگے ہوئے تھے اور ان کی فیملیز کو جن کے پیارے جو ہے پھانسی چڑھے تھے, جیو بھٹو کہتے ہوئے, وہ جب اس کے بعد ان کی سچویشن ہم نے دیکھی تھی. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بہت زیادہ فرنٹ کھول لیے ہیں. عمران خان صاحب نے سارے فرنٹ کھول لیے تھے انہوں نے. اب مجھے بتائیں, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, کوئی ایک تقریر ایسی بھی بتا دیں جس میں اس نے اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ کہا وہ ہمارے سارے کولیگ جو بغاوت کے مقدمات فیس کر رہے ہیں ان میں سے کچھ کو چھوڑ کے جانا پڑا, وہ آج کس سچویشن میں ہوں, وہ آج کیا سوچ رہے ہوں. چیز یہ کہ آپ ایک ایسی ہائپ کریٹ کیوں کرتے ہیں. لیکن مظہر یہ جو چیز ہے نا کہ میرے سے صلح کر لو, مظہر صاحب یہ جو چیز ہے نا کہ میرے سے صلح کر لو اور میں ہی آپشن ہوں, میں ہی الٹرنیٹیو ہوں, میں ہوں, میرے علاوہ کوئی اور ڈیل نہیں ہے, کوئی اور آپ کے پاس آپشن ہے, یہ تو ہر جلسے میں کہا انہوں نے کہ میرے سے یہ ڈیل کرنی ہوگی. یہ انہوں نے ہر جلسے میں کہا ہے مظہر, ہر جلسے میں. اور اگر میرے ساتھ کام کرے کسی میرے ساتھ کام کرو, آپشن میں ہی ہوں, کسی اور کے ساتھ نہ کرو. نہیں موہید صرف یہی بات نہیں کی نا انہوں نے. ساتھ میں انہوں نے مختلف کبھی نیوٹرل ہونا کبھی نیوٹرل نہ ہونا, یہ ساری باتیں بھی جو کی ہیں کہ صرف جو ہے سہولت کاروں کی باتیں بھی تو کی ہیں. اچھا وہ پروڈیوسر بڑا سا شور بچا رہا ہے کہ بند کرے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مظہر بہت شکریہ, مظہر عباس صاحب کا بھی, اویس توحید صاحب کا بھی, اور میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب نے بہت ہی دلچسپ گفتگو تھی. تھینک یو سو مچ.